बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस्लामाबाद में पीटीआई का जो मरकज़ी दफ्तर है, वहाँ पे यूनाइटेड नेशंस का वफ़द आया हुआ था। तो इस दौरान इस्लामाबाद की पुलिस ने वहाँ पे रेड की उनकी मौजूदगी में और उनके दफ्तर की तलाशी ली। पीटीआई वालों ने पुलिस को बताने की कोशिश की कि ये वफ़द आया हुआ है, फ़ॉरेन डेलीगेट है, आप ऐसे ना करें, लेकिन वो मुसर थे और बज़िद थे और उन्होंने अपनी कार्रवाई मुकम्मल की। और बाहर जाते हुए उन्होंने जो उनकी गाड़ियाँ थीं उनकी भी तलाशी ली, न जाने वो क्या तलाश कर रहे थे। और उसके बाद सीडीए के अमले ने हमला किया उस दफ्तर के ऊपर और उसका कुछ हिस्सा उन्होंने गिरा दिया, ये कहते हुए कि ये आपने इलीगली बनाया हुआ है। बकौल पीटीआई वालों के ना उन्होंने कोई उनको नोटिस दिया, ना कोई उनको वार्निंग दी और ना कुछ किया। एक तरफ हुकूमत ये तासुर दे रही है कि वो पीटीआई से मुज़ाकरात करना चाहती है, वो उनके साथ मिल बैठना चाहती है, नवाज़ शरीफ साहब इमरान खान साहब को मिलना चाहते हैं, उनको रिहा करना चाहते हैं। उसके साथ ये जो चीज़ें हैं, अब ये या प्रेशर टैक्टिक्स है या शायद उनका प्यार करने का हुकूमत का या मिल बैठने का अंदाज़ यही है। वो इस तरीके से मिल बैठते हैं या वो अपने जो नुमाइंदे भेजते हैं पुलिस की सूरत में, जब वो पीटीआई वालों के पास जाते हैं तो ये भी साथ इकट्ठे ही हो रहे होते हैं, तो वो इसको ही शायद मिल बैठना कहते हैं। उसके बाद एक स्टेटमेंट दी तलाल चौधरी साहब ने, जो वो कहते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब लोगों के दिलों में बसते हैं और अगर वो उनके दिलों से निकल जाएं तो पीछे खंडरात रह जाएंगे। तो इस चीज़ को उन्होंने एलेबोरेट नहीं किया कि नवाज़ शरीफ साहब जो दिलों में बसते हैं वो अपनी बच्चों के, अपने भाई के या अपने फैमिली मेम्बर्स के दिलों में बसते हैं या अपने घर के मुलाजमीन के दिलों में बसते हैं या अपनी जो फैक्ट्रियां हैं वहाँ जो लोग काम करते हैं उनके दिलों में बसते हैं। किन के दिलों में बसते हैं? अगर तो वो इशारा कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान की अवाम के दिलों में बसते हैं, तो मेरा ये ख़्याल है कि वो कोई कैलकुलेशन में गलती कर गए हैं, या जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है तो उस वक़्त वो शायद कुछ गलत कह गए हैं या जज्बात में आके कह गए हैं। क्योंकि मेरा ख़्याल ये है कि उन लोगों की तादाद जिनके दिलों में नवाज़ शरीफ साहब बसते थे वो खासी कम हो गई है, वो बिल्कुल ही मिनिमल के ऊपर चली गई है। उसका जो ग्राफ है उन लोगों का, वो इस वक्त अपने लोएस्ट एब के ऊपर है। यानी इलेक्शन से पहले शायद कुछ सूरत हाल बेहतर थी, वो जब मुल्क से बाहर थे तो कुछ सूरत हाल बेहतर थी, एक सिंपथी कार्ड था, एक सिंपथी वोट था, लोग चाह रहे थे। लेकिन फिर जब वो वापस तशरीफ़ ले आए वो कोई चमत्कार नहीं कर पाए। जब वो यहाँ आ गए उन्होंने जो वादे किए कोई भी चीज़ पूरी ना हो सकी, किसी डायरेक्शन में ना जा सके, वो प्राइम मिनिस्टर ना बन सके, और जो भी उन्होंने वादे किए कोई भी पूरा ना हो सका, उस सिमत में चीज़ें ना चल सकी। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब वो लोगों के दिलों की धड़कन है। तो इसलिए लोगों के दिलों में इस वक्त गुर्बत बसती है, लोगों के दिलों में इस वक्त भूख बसती है, लोगों के दिलों में इस वक्त दहशत बसती है, लोगों के दिलों में इस वक्त बिजली के बिल का डर रहता है, लोगों के दिलों के में इस वक्त जो उनकी नौकरियां जा रही हैं या जाने वाली हैं उसका खौफ और अंदेशा रहता है, लोगों के दिलों में इस वक्त जो शदीद गर्मी है उसकी दहशत है, उसकी परेशानी है, लोगों के दिलों में एक अनजाना सा खौफ है कि कल क्या होगा, ज़िंदगी की भाग दौड़ कैसे चलेगी। तो कहीं भी उसमें नवाज़ शरीफ साहब के रहने की जगह नहीं है। तो तलाल साहब को थोड़ा सा अपनी स्टेटमेंट को देखना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि ये बात उन्होंने क्यों कर दी या कैसे कर दी। दूसरी चीज़ जो हम आज डिस्कस करना चाहेंगे कि आईएमएफ जो है, लगता है कि वो बहुत अच्छे वॉच डॉग का काम कर रहे हैं। जहाँ कहीं वो देखते हैं कि लोगों को थोड़ी सी रिलीफ मिल रही है तो वो फौरी तौर पे वहाँ पे गवर्नमेंट को चूड़ी टाइट करने का कह देते हैं, और गवर्नमेंट बहुत चाबकदस्ती से उनका कहा मान लेती है। जो तंदूरों को गैस मिल रही है उन्होंने फौरी तौर पे कहा है कि उस गैस की कीमत बढ़ाई जाए। अब जो ही उन तंदूरों की गैस बढ़ेगी तो रोटी की कीमत बढ़ जाएगी।
پنجاب گورنمنٹ نے، کے پی گورنمنٹ نے بڑے ایفرٹ کر کے، بڑی کوششیں کر کے، چھاپے مار کے، ڈنڈے مار کے، مذاکرات کر کے روٹی کی قیمت وہ 15 روپے بھی لے کے آئے تھے، بلکہ اب خبر یہ آئی تھی کہ 15 روپے سے بھی شاید روپیہ 2 روپے کم ہو جائے، کیونکہ گندم کی جو قیمت ہے وہ ٹوٹلی کلیپس کر چکی ہے۔ گندم کی قیمت 2700-2800 روپے من ہے، بلکہ جو دور دراز کے دیہات ہیں وہاں تو سننے میں آ رہا ہے کہ 2100 روپے من بھی گندم آپ کو مل جاتی ہے۔ ظاہر ہے جب گندم کا ریٹ نیچے گرے گا تو جو فلار ملز ہیں وہ اس ریٹ پہ لے رہی ہیں، تو ظاہر ہے آٹے کا ریٹ بھی کم ہوگا، تو شاید روپے 2 روپے 3 روپے روٹی کا ریٹ اور کم ہو جائے۔ اور گورنمنٹ بھی شاید نوٹیفیکیشن جاری کر چکی ہے یا کرنے والی ہے روٹی کو 13-14 روپے پہ لانے کے لیے۔ لیکن جو ہی وہ گیس کی ریٹ بڑھے گا تو وہ جو ایڈوانٹیج ہے وہ ڈس ایڈوانٹیج میں چلا جائے گا، اور وہ روٹی کا ریٹ واپس اوپر چلا جائے گا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ آئی ایم ایف نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ وہ کسی تئیں ان گورنمنٹس کو نہیں چلنے دیں گے، اور وہ جو انہوں نے 2-4 ارب ڈالر دینا ہے اس کے بدلے وہ میک شور کریں گے کہ جو سسٹم ہے وہ کلیپس کرے۔ ہمیں یہ چیز جاننی اور سمجھنی ہے کہ آئی ایم ایف وہ ساہوکار ہے جو ہماری نسلیں بھی قرضے میں جکڑ لیتا ہے، اور وہ میک شور کرتا ہے کہ ہم سروائیو اور تھرائیو نہ کر سکیں۔ یہ چیز ہمیں سمجھنی ہے، آج سمجھ لیں، کل سمجھ لیں، یہ ہمارے ہی فائدے کی بات ہے۔ لیکن ہم نے بھی تہیہ کیا ہوا ہے ایز اے قوم کہ ہم نے نہ یہ چیز سمجھنی ہے، نہ اس بغیرتی اور ذلت کے دلدل سے باہر نکلنا ہے۔ ہم بھی اس کے اندر مست اور مگن ہیں۔ کوئی حکمرانوں کا قصور نہیں ہے، آپ کا قصور ہے اور میرا قصور ہے۔ آپ نے اور میں نے، ہم دونوں نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہم اسی طرح سے ذلیل و رسوا ہوتے رہیں گے، اور یہی ہم بغیرتی کی زندگی جیتے رہیں گے۔ ہم بھی کچھ کرنے کو تیار نہیں ہیں، اس لیے ہمارا اللہ ہی حافظ ہے۔ ایک اور بڑی چیز جو ہے وہ خواجہ آصف صاحب نے کہی ہے، اس کے دو پہلو ہیں۔ وہ فرماتے ہیں جی کہ اگر ٹیکس پوری ایمانداری سے دیا جائے تو ہمیں آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ان کی بات سے بالکل ایگری بھی کرتا ہوں، بالکل ٹھیک کہتے ہیں، اور ساتھ ہی میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو نیا قانون بنا ہے ڈیفیمیشن کا، اس کے بھی وہ مرتکب ہو گئے ہیں، وہ بھی ان پہ لاگو ہو گیا ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ساری قوم اگر ایمانداری سے دے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قوم کو بے ایمان کہہ رہے ہیں۔ ان کو کس نے حق دیا ہے کہ مجھے بے ایمان کہنے کا، آپ کو بے ایمان کہنے کا، یا اپنے آپ کو بے ایمان کہنے کا، یا اپنی پارٹی کو بے ایمان کہنے کا؟ بھائی آپ سب کو کہتے رہیں، مجھے تو بے ایمان مت کہیں۔ لیکن یہ عذرائے تفنن میں نے بات کی، بات بالکل وہ درست کر رہے ہیں کہ اگر ہم سارے اپنے اپنے ٹیکسز دیں، اگر ہم سارے اپنی اپنی زکوٰۃ دیں، اگر ہمارے زمیندار اپنا عشر دیں، تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں آئی ایم ایف کی ضرورت ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ٹیکس کون ہم پہ لاگو کرے گا، یہ کون ہم سے ٹیکس کلیکٹ کرے گا؟ کیونکہ نظام اور سسٹم ایسا ہے، کیونکہ جب میں سالہ سال 75 سال سے دیکھ رہا ہوں کہ جتنا ٹیکس کٹ رہا ہے وہ چوری ہو رہا ہے، وہ آن گراؤنڈ لگ نہیں رہا، تو میرے پاس ایک یہ جواز آ جاتا ہے کہ چونکہ اس نے چوری ہونا ہے تو لہٰذا میں اس کو دوں کیوں۔ اب جب مجھ پر ٹیکس لگتا ہے تو جو بیوروکریسی ہے وہ مجھے کہتی ہے کہ بھائی آپ 100 روپے ٹیکس کے بجائے 20 روپے مجھے دے دو، میں آپ کو 80 روپے معاف کر دوں گا۔ تو یہ ایک کاروبار بن گیا ہے، یہ چوری نہیں ہے، یہ کاروبار میں اس کو سمجھتا ہوں، اور یہ اس طریقے سے ایک نظام جو ہے وہ ہمارا چل رہا ہے، اور ہم اپنے ٹیکس کو بچا کے سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے کاروبار میں نفع کما رہے ہیں۔ اصل میں خواجہ آصف صاحب سارا نظام جو ہے وہ چوری کے اوپر بیس کر رہا ہے۔ میں نے جو آپ کو فارمولہ بتایا ہے کہ آپ مجھے 80 روپے کی معافی دیں گے، میں آپ کو 20 روپے رشوت دوں گا، وہ 80 روپے جو حرام ہیں میرے لیے، میں اس کو اپنی کمائی اور اپنے بزنس کا نفع سمجھوں گا، وہ میں اپنی جیب میں ڈالوں گا۔ جو 20 روپے میں آپ کو دوں گا جو آپ کے لیے حرام ہے، اس کو آپ اپنا پروفٹ، اپنی مزدوری، اپنی کمائی، یا جو آپ نے محنت کی ہے پالیٹکس کے اندر اور آپ وزیر بنے ہیں یا جو آپ بیوروکریٹ بنے ہیں، آپ کو اس کی وہ مزدوری یا آپ اپنی اس کو ریوارڈ سمجھتے ہوئے اپنی جیب میں ڈالیں گے۔ آپ کی جیب بھرتی رہے گی، میری جیب بھرتی رہے گی، اور پاکستان کا جو یہ شپ ہے اس میں وزن حرام کا ڈلتا رہے گا، اور یہ اور سنک کرتا رہے گا تا وقت ہے کہ یہ ڈوب نہ جائے۔ اب جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ جی کہ ہم آپ کو 100% ٹیکس دیں تو آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں ہے، سر میں آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں۔ آپ نے کوئی
غلط بات نہیں کی، کوئی عجیب بات نہیں کی، کوئی مشکل بات نہیں کی، کوئی ناممکن بات نہیں کی، کوئی حیران کن بات نہیں کی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک چیز کی گارنٹی کرنی ہوگی. دیکھیں سر، آپ نے سپریم کورٹ میں پارلیمنٹ میں آپ نے بل پیش کر دیا کہ جناب وہ جو سپریم کورٹ میں سو موٹو نوٹس ہے وہ جناب نہ لیا جائے. آپ نے ڈیفیمیشن کا پنجاب میں بل پاس کر دیا کہ جناب کوئی جو ہے وہ ہمارے خلاف نہ بولے، نہ بول سکتا ہے حکومت کے یا بیوروکریٹس کے یا کسی کے، وہ توہین. آپ نے اس کی عزت کے زمرے میں لے کے آپ نے کہا جی 30 لاکھ جرمانہ ہوگا، اور آپ نے کہا جی 6 مہینے کے اندر اس کا فیصلہ ہوگا، اور آپ نے اسپیشل ٹریبیونلز بنا دیے. ویری گڈ، بہت اچھا آپ نے کیا. اب آپ ایک کام کریں، آپ یہ قانون بنا دیں کہ جو بھی گورنمنٹ فنڈز کی مس اپروپریشن کرے گا، چاہے وہ بیوروکریٹ ہو، چاہے وہ پولیٹیشین ہو، چاہے وہ انڈیویجول ہو، 7 دن کے اندر اس کی پھانسی کا آرڈر ہوگا، اور اس کو جس پروجیکٹ میں اس نے مس اپروپریشن کی ہوگی، جس جگہ کی ہوگی، وہیں اس کو پھانسی لگائی جائے گی ودن 7 days. سر آپ یہ بل پاس کرا دیں، میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ پورے پاکستان کے ویلاگرز، پورے پاکستان کے یوٹیوبرز، پورے پاکستان کے چینلز، پورے پاکستان کا پرنٹ میڈیا ایک مربوط کیمپین بنائے گا. ہم سرکار سے کوئی سپورٹ نہیں لیں گے، کوئی پیسہ نہیں لیں گے، کوئی اشتہار نہیں لیں گے. ہم فی سبیل اللہ پوری قوم کو گائیڈ کریں گے، پوری قوم کو موٹیویٹ کریں گے، ایک مہم چلائیں گے. ہم کانفرنسز کریں گے، ہم سیمینار کریں گے، ہم دن رات کام کریں گے، ہم ویڈیوز بنائیں گے، ہم ایڈز بنائیں گے اپنے ایکسپینس پہ، اور ہم پاکستان کے خزانے کو بھر دیں گے. وہ اس میں سے امٹ رہا ہوگا، وہ باہر نکل رہا ہوگا. آپ نے انشور صرف یہ کرنا ہے کہ اس پیسے سے لون پے ہوگا، لوکل اور انٹرنیشنل، اس پیسے سے ڈیولپمنٹ ہوگی، اور اس میں سے ایک پیسہ بھی ضائع نہیں ہوگا. خواجہ صاحب آپ یہ کر سکتے ہیں؟ آپ یہ میرا چیلنج قبول کرتے ہیں؟ آپ اس کو انشور کر سکتے ہیں؟ ہم ریکویسٹ کریں گے عمران صاحب کو کہ آپ کو آپ کا ٹینیور پورا کرنے دیا جائے، آپ کو آگے کام کرنے دیا جائے. ہم ریکویسٹ کریں گے آرمی چیف صاحب سے کہ آپ کو پوری سپورٹ دی جائے. ہم باقی لا انفورسمنٹ اداروں کو کہیں گے کہ آپ کو سپورٹ کی جائے. آپ کے ہاتھ میں تلوار ہو لوگوں کو پھانسی دینے کی، اور جناب ہم آپ کے ساتھ ہیں، پوری قوم آپ کے ساتھ ہے. نہ ہمیں IMF کے پاس جانے کی ضرورت ہے. آپ 15% شیئر بیچنا چاہتے ہیں سعودی عربیہ کو ریکوڈیک کا، یہ سونے کی کان ہمارے ہاتھ لگ گئی ہے. کچھ حصہ آپ نے دیا ہے اس کمپنی کو جو اس میں انویسٹ کر رہی ہے، کچھ آپ سعودی عربیہ کو دے رہے ہیں. الٹیمیٹلی پاکستان کے ہاتھ میں نہ وہاں ریت آئے گی اس کی جو بچ جائے گی، جو ہم پھانکیں گے، باقی ممالک لے جائیں گے اس میں سے جو کام کی چیزیں ہوں گی، اور ہم اس میں سے ریت کو چھانتے رہیں گے کہ شاید کچھ ہمارے لیے بھی نکل آئے. آپ کو کسی کو کچھ بیچنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ آپ کو وہ جو تانبے کے ذخائر ہیں جو ٹرائبل ایریاز میں نکلے ہیں وہ آپ کو دینے کی ضرورت ہے. کوئی چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم آپ کی اس بات کو سمجھتے ہیں اور آپ کے ساتھ ہیں، لیکن آیا آپ یہ چیلنج قبول کرتے ہیں؟ باقی آپ یہ کہیں کہ سر ہم تو اسی طریقے سے کام کریں گے، وہی FBR ہوگی، وہی بیوروکریسی ہوگی، وہی ان کے ناز نخرے ہوں گے، وہی ان کے انداز ہوں گے، وہی آپ کے فنانس منسٹر ہوں گے، وہی آپ کی ورکنگ ہوگی، وہی آپ کی پارلیمنٹ ہوگی. سر کسی نے آپ کو 1 ٹکا نہیں دینا، وہی فارمولہ چلے گا. 80 روپے سر آپ کی جیب میں آپ ڈالیں. آپ نے بھی خرچے کیے ہیں، میں نے بنے ہیں، پتہ نہیں بنے ہیں کہ نہیں بنے ہیں. سر بڑی مشکلوں سے یہاں پہنچے ہیں، اپنے ڈیرے چلا رہے ہیں، دفتر چلا رہے ہیں، بچے آپ کے باہر پڑھ رہے ہیں. 20 روپے سر میری جیب میں جانے دیں سر، میرا بھی گھر بار چلتا ہے، دال روٹی چلتی ہے، میرا سرکٹ بھی چلنے دیں، اپنا بھی چلائیں. پاکستان جب ڈوب جائے گا، نہ آپ رہیں گے نہ میں رہوں گا، دونوں کا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. اس کو چلنے دیں. باقی سر آپ نے چیلنج قبول کرنا ہے، میدان میں آئیں، آمنے سامنے بیٹھتے ہیں دونوں بھائی، ڈیسائیڈ کرتے ہیں. آپ اپنے حصے کا کام کریں، پوری قوم کو، پوری کمیونٹی کو موبلائز کرنا سر میرا کام ہے. اس کے بعد سر اپنا پنجاب گورنمنٹ نے کوڑا ٹیکس لگا دیا ہے. 5 مرلے کے گھر پہ 300، 10 مرلے کے گھر پہ 500. ان کی بھی مجبوری ہے، حالات کوئی نہیں ہے. نہیں، پورا شہر کوڑے سے اٹا بھرا ہے. چھوٹے شہروں میں اس سے بھی برا حال ہے. چوری پلفرج بہت زیادہ ہے، ریونیو جنریشن ہے کوئی نہیں. اور
جہاں جہاں پہ وہ کمپنی ویسٹ بسٹرز کام کر رہی ہے تو وہ بھی کچھ تھوڑے بہتے پیسے لیتی ہے، وہ ہمیں لفافے دیتی ہے گھروں میں، اور وہ لفافے وہاں سے کلیکٹ کرتے ہیں اور باہر سے وہ کوڑا بھی اٹھاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اگر لوگ تھوڑا سا کر لیں، میرا خیال ہے کہ 5 مرلے کے گھر پہ والوں کو 300 روپیہ مہینے میں دیں اور ان کے گھر سے کوڑا اٹھ جائے، یا باہر جو ڈسٹ بنز ہیں وہاں سے کوڑا چلا جائے، تو کوئی اتنی بڑی رقم نہیں ہے صفائی ستھرائی کے لیے۔ مچھروں سے جان چھٹ جائے گی، بیماریاں کم پھیلیں گی، اور صفائی ستھرائی رہے گی تو اس کا استعمال ہو جائے گا۔ یہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ پرائیویٹ کمپنیوں کو کانٹریکٹ دے دیں تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ بزنس کے طور پہ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ ایک جگہ پہ ایک کالونی کا پروجیکٹ بنا دیں کہ وہ کوڑا کلیکٹ کریں اور اس کوڑے کو وہ بیچ لیں، وہ استعمال کر لیں، اس میں سے چیزیں نکال لیں، تو شاید وہ فری آف کاسٹ بھی یہ کام کر دیں۔ لیکن اس میں کہیں آپ کو یہ ایز اے بزنس ماڈل اس کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا نہیں خیال کہ شاید آپ لوگ اس کو اس طریقے سے کر سکیں گے۔ آپ کو اس طریقے سے پیسے ہی جو ہے وہ جنریٹ کرنے پڑیں گے اور لوگوں سے لے کے ہی آپ کو کرنا پڑے گا۔ ایک بڑی جو پریشان کن بات ہے جو سننے میں آئی ہے کہ اگر اب ہمارے اشرافیہ اس طرح سوچنے لگے ہیں، شبر زیدی صاحب نے ایک پروگرام میں یہ بات کی ہے کہ جی اگر مجھے آپشن ملے تو میں دہلی میں رہ لوں گا پشاور میں رہنے کے بجائے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، ہو تیرے بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا، اس تش سے بہتر ہے نہ دلی نہ بخارا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں اپنی ہوا جو ہے اگر پسند ہے اپنے دیش کی، تو اس سے بہتر کوئی جنگل یا کوئی صحرا نہیں، یعنی دلی یا بخارا سے بھی یہ اچھی جگہ ہے۔ تو انہوں نے دلی کو پسند کیا ہے پشاور کے اوپر۔ حالانکہ میں شبر صاحب کو بڑا پسند کرتا ہوں، بڑے دلیر آدمی ہیں، بڑے پروگریسو ہیں، سچ بات کرتے ہیں، کھری بات کرتے ہیں، لیکن ان کی یہ بات سن کے دکھ ہوا۔ وہ میرا خیال ہے ہمت ہار رہے ہیں، حوصلہ ہار رہے ہیں۔ تو ان کو میں نے یہی ریکویسٹ کرنی ہے کہ سر آپ ایک فلاسفر ہیں، ایک بہت پڑھے لکھے بڑے کمپیٹنٹ آدمی ہیں، آپ اکانومی کو سمجھتے ہیں، ٹیکس کو سمجھتے ہیں، آپ کشتی سے اترنے کی کوشش نہ کریں، اسی کشتی پہ رہتے ہوئے اس کو ریپیئر کرنے کی بات کریں۔ اور جب آپ جیسے لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ میرے نانا نے غلطی کی، پاکستان کو آپٹ کیا، تو پھر ہم جیسے لوگ اور جو ینگسٹر ہیں، جو یوتھ ہے، وہ حوصلہ ہارتے ہیں۔ تو ہمیں فوکسڈ رہنا ہے، ہمیں منزل کی طرف دیکھنا ہے، اور رستے میں جو مسائل اور مصائب ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کرنی ہے، ان آبسٹیکلز کو عبور کرنا ہے۔ تو کائنڈلی سر اس طرح کی اسٹیٹمنٹس نہ دیا کریں۔ میں بالکل سمجھ سکتا ہوں کہ جہاں سے آپ مسائل کو دیکھ سکتے ہیں، اور جب آپ گورنمنٹ میں تھے تو جس قربت سے آپ نے دیکھا اور جن مسائل کو آپ نے فیس کیا یا جو زیادتیاں آپ کے ساتھ ہوئیں، مجھے کوئی ان کے بارے میں شک نہیں ہے۔ مجھے ان پہ بہت شرمندگی ہے کہ جو آپ کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں اور جس طریقے سے آپ کے ہاتھ پیر روکے گئے اور آپ کو پھر اس عہدے سے ہٹایا گیا۔ لیکن میری پھر بھی ریکویسٹ ہوگی کہ سر کچھ چیزیں جو ہیں یا کچھ باتیں جو ہیں وہ آپ پلیز کائنڈلی نہ کریں، اور ہمیں حوصلہ دلائیں اور خود بھی حوصلے میں رہیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر اپنی رحمتیں نازل کریں گے۔ تمام سننے والوں سے درخواست ہے کہ اپنی قیمتی رائے ہمیں دیں۔ آپ بتائیں کہ گورنمنٹ نے یہ جو پی ٹی آئی کا دفتر توڑا ہے یہ ٹھیک کیا ہے کہ نہیں، اور وہاں فارن ڈیلیگیٹس کی موجودگی میں جو گورنمنٹ نے ریڈ کی، جو امپریشن ان کو دیا، ظاہر ہے وہ اپنے ملکوں میں جا کے بات کریں گے کہ بھئی وہاں پہ کیا ہوتا ہے اور کیا اصول ہیں۔ جو خواجہ آصف صاحب کی بات ہے ٹیکس کے بارے میں، کیا اگر گورنمنٹ سخت قانون لے آئے اور کرپشن والوں کو پھانسی کی سزا دے، تو آپ ٹیکس کلیکشن میں، آپ اپنے اپنے ٹیکس دینے میں حکومت کی مدد کریں گے؟ یہ جو میں نے خواجہ صاحب کو چیلنج دیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے یہ دینا چاہیے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ اس میں شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ آپ اس چیز کو چھوڑیں کہ میں سادہ آدمی ہوں یا میں بڑا کیوٹ ہوں یا میں بڑا سویٹ ہوں، اس میں آپ نے ٹالنا نہیں ہے مجھے۔ آپ بتائیں کہ اگر گورنمنٹ کر دیتی ہے یہ ایکٹ، گورنمنٹ یہ سٹیپ لے لیتی ہے، گورنمنٹ یہ میز لے لیتی ہے، تو آیا ہم اس کا ساتھ دیں گے کہ نہیں، اور پاکستان کو بچانے کی کوشش کریں گے نہیں؟ اس آئی ایم ایف کی ذلت اور خواری اور اس
بھوک ننگ سے ہم باہر نکلیں گے کہ نہیں، اپنے بچوں پہ جو ہمارا ہر بچہ پیدا ہوتا ہے لاکھوں روپے کا قرض لے کے، اس کو اس ذلت سے باہر نکالیں گے کہ نہیں. اس کے اوپر آپ نے سیر حاصل گفتگو کرنی ہے اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں نوازنا ہے. باقی اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں ان کو لائک کیا کیجیے، ہمارا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں کہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتے رہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیں، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. آپ سب کا بہت شکریہ. السلام علیکم ناظرین، آپ کا ابھی تک کے تعاون کا بہت شکریہ. آپ نے الحمدللہ ہمیں بھرپور سبسکرپشنز دی ہیں. ہمارا ایون کلپس کا چینل اب 1,00,000 پار کر چکا ہے اور اب ہم ٹیم کو مزید انکریز کریں تاکہ ہم ریسرچ زیادہ کر سکیں اور چیزیں زیادہ انفارمیٹیو کر سکیں. یہاں پہ ہم آپ کو بتانا چاہیں گے جو ہماری 1,000 روپیز منتھلی سبسکرپشن تھی اس کو اب ہم چینج کر رہے ہیں 3,000 روپیز کو جون سے، یعنی کہ مئی کے مہینے میں جو دوست 1,000 کی سبسکرپشن پر منتھ لیں گے تو پورا 2024 ان کی 1,000 پر منتھ ہی رینیول لے گی. لیکن جو دوست جون کے بعد اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے تو ان کی پر منتھ 3,000 ہوگی. تو جتنے لوگ ہمارے لیکچرز اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں کائنڈلی اسی مہینے سبسکرائب کریں تاکہ جو پرائس انکریمنٹ ہو رہا ہے وہ ان کو نہ لگے. جو ہم یہ پرائس انکریز کر رہے ہیں وہ اس لیے کہ ہم آلریڈی 4 زوم سیشنز آفر کرتے ہیں پرائیویٹلی جو لوگ 1,000 روپیہ دیتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ساتھ ہم ایکسکلوسیو کانٹینٹ ان کے لیے بنائیں اور پروڈیوس کر کے دیں تاکہ وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کی ہسٹری پہ اور کرنٹ پالیسی سے بیسڈ ہو. اب اس کے لیے ہمیں ریسرچرز چاہیے جو ان ڈیپتھ کام کریں تاکہ بہتر سے بہتر پروڈکٹ ان کے لیے تیار ہو. یہ ایکسکلوسیو ایکسیس صرف ان لوگوں کو ملتا ہے جو اس سبسکرپشن کا حصہ ہوتے ہیں. تو پلیز کائنڈلی ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری خواہش ہوگی کہ آپ 1,000 روپے والے بریکٹ میں ہی آ جائیں تاکہ آپ کو اگلے مہینے 3,000 لاگو نہ ہو.